बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। ये है वॉइस ऑफ पाकिस्तान, वॉइस ऑफ फ्री पाकिस्तान, आज़ाद पाकिस्तान की आवाज़। मैं हूं हैदर मेहदी। मेरा प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर सब नाज़रीन, आपके कमेंट्स, आपकी क्रिटिसिज्म, आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया। ख़ास तौर पे मेरे पेटर्स का बहुत शुक्रिया। ऐ मेरे रब, मेरा सीना कुशादा कर दे, मेरा काम आसान बना दे, मेरी ज़बान की घेरा खोल दे ताकि मैं मेरी बात समझ सके। आज का प्रोग्राम नाज़रीन शायद हार्ड हिटिंग हो, सख्त बातें होंगी, कंट्रोवर्शियल बातें भी होंगी। अ, 2-3 चीज़ों पे हमने आज डिस्कस करना है। एक के इलेक्शंस होंगे, नहीं होंगे, अगर नहीं होंगे तो क्या होगा, अगर होंगे तो कैसे होंगे, क्या नतीजा निकलेगा, बल्ला मिलेगा, बैट मिलेगा, नहीं मिलेगा, इमरान खान को इजाज़त दी जाएगी, नहीं दी जाएगी, और कुछ और चीज़ें जिसके अंदर कुछ एक मैंने भी एक भेड़ों के छत्ते में हाथ दिया हुआ है, उसका भी ज़िक्र करें। जनाब, इस सब को डिस्कस करने के लिए नन अदर देन द ग्रेट हफ़ीज़ खान साहब। हफ़ीज़ साहब, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द प्रोग्राम सर। सलाम शादी आपको और आपके सामईन को। बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया अदा करता चलूं सर, जिस तरीके से वो इनकरेज कर रहे हैं, प्लीज इसको जारी रखिए। ये जंग हमारी सख्त है और आपकी तायीद की बहुत जरूरत है। बहुत 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 शुक्रिया सर, बड़ी मेहरबानी सर। एक मैंने ना वो हम जो ज़रा सीरियस मौजू है वो तो ज़रूर डिस्कस करेंगे, बड़े इंटरेस्टिंग आपका तज्जिया भी मुझे पता है उसके ऊपर है। मैंने एक भेड़ों के छत्तों में हाथ डाला है, और वो मैंने इसलिए भेड़ों के छत्तों में हाथ डाला है कि मैंने इनके पार्टी के रहनुमा पीटीआई वाले मेरे पास आए। मैंने कहा देखो, मैं हक बात करूँगा, सच करूँगा जो मैं समझता हूँ। आप लोगों की किसी मसलहत के तहत आप नहीं कर सकते, आप ना करें। आप समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर मजबूरियाँ हैं, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं भी अगर आप हैं, आपकी मजबूरियाँ, आपकी फैमिलीज़ को थ्रेट किया जा रहा है, आप चुप रहें, मुझे मत रोकें। मैं ज़ाहिर करना चाहूँगा इसी कि मैं एक आज़ाद, हकीकी, जमहूरी, इनकलाबी पाकिस्तान के लिए जंग कर रहा हूँ। मैं उस इमरान खान के लिए जंग कर रहा हूँ जिसने इकोनॉमिस्ट का आर्टिकल लिखा और सबको उसने चित करके नंगा कर दिया। मैं उस पीटीआई के लिए जंग कर रहा हूँ जो एक हकीकी पीटीआई है। मैं उस पीटीआई के लिए जंग नहीं कर रहा जिसमें मसलहत है, जिसके अंदर लोग कॉम्प्रोमाइज़ है। तो सर, ये मैं ज़रा इससे शुरू करना चाहता हूँ, फिर ज़रा आगे बात बढ़ाएँगे। ये है गौहर, इनके जो एक्टिंग चेयरमैन, एक्टिंग नहीं, अभी तो चेयरमैन इलेक्ट है। ये इन्होंने क्या कहा इमरान खान के आर्टिकल पे जब इनसे सवाल पूछा गया। जो चीजें छपी हैं उसकी आप मुसलसल पहले तरकीब करते रहे कि हमारा एस्टेब्लिशमेंट से कोई लड़ाई नहीं है हमारी इदारों के साथ। ये देखो वो लेकिन आर्टिकल में सारा मुद्दा एस्टेब्लिशमेंट पे जा रहा है। देखो वो कोई भी अगर मैंने यही आपको कहा कि अगर आप पुरानी चीजें उठाते हैं और आप कहते हैं कि आर्टिकल पब्लिश हुआ है, तो आर्टिकल पब्लिश कराना तो कोई बड़ी बात नहीं, तो कोई भी करवा सकता है। वो जेल में है, उन्होंने खुद तो जाके नहीं कहा कि ये मेरी आर्टिकल है तो आप मेरा ये आर्टिकल पब्लिश, ये मैंने लिखा है। हम सर, ये मैं सिर्फ इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि मुझे समझ नहीं आए कि गौहर अली खान को क्या मजबूरी थी इस किस्म का शक डालने के लिए लोगों के दिमाग में कि ये आर्टिकल इमरान ने नहीं लिखा। कहता है हम ऑन भी करते हैं, फिर कहता है वो ये तो कोई भी भिजवा सकता है। मैं सर आपको इस पे सिर्फ एक कंक्लूड करके फिर आपकी राय लूंगा। मैंने भी बहुत लोगों से पूछने की कोशिश की, आखिरकार मुझे एक बहुत रिसोर्सफुल रिसोर्स मिली यूके के अंदर, जिनका बहुत गहरा ताल्लुक है इकोनॉमिस्ट के साथ। उन्होंने मुझे ये खबर दी। उन्होंने कहा कि इकोनॉमिस्ट ने कहा है कि हमारे पास ये आर्टिकल काफ़ी अरसे से था। हफ्ते का मतलब कुछ चंद हफ्ते होंगे, ये एक हफ्ता होगा। उन्होंने इसको वेट करवाया, वैलिडेट कराया, उनकी लीगल टीम ने उसको देखा। ये इमरान खान ने साइन ऑफ किया हुआ है। इसमें इमरान खान ने बाजवे का नाम लिया है। यूके के कोर्ट्स और यूके लाइबल लॉज बहुत सख्त हैं। नाम लिया बाजवे का, बाजवा सू कर सकता था इकोनॉमिस्ट को कि मैं डिफेन हुआ हूँ। मिलियंस ऑफ पाउंड्स का हर्जाना है, वो कभी ऐसा रिस्क ना लेते। ये आर्टिकल इमरान खान का लिखा हुआ है, 100%, 100% इमरान खान का लिखा है। हर चीज़ जो उसमें लिखी है वो इमरान खान ने कही है। अब वो किस तरह गया बाहर, वो बात आप छोड़ दें। ये आर्टिकल है। तो इन साहब को क्या मुसीबत चढ़ी थी कि ये कहें कि जी आर्टिकल तो कोई भी लिख सकता है। आप क्या समझते हैं इकोनॉमिस्ट को जाके कोई आर्टिकल जाके भेज दे, नीचे लिखा हो भाई इमरान खान, वो छाप लेंगे? वो इतने बेवकूफ़ है। गौहर अली खान के परदादे जब भैंसें चराते थे तो इकोनॉमिस्ट के जो बानी थे वो पता नहीं क्या करते थे। जी सर। शायद जी 180 बरस से ज्यादा पुराना ये जरीदा है जी, और इस वक्त बल्कि पिछले तकरीबन 4-5 दिहाइयों से एक अथॉरिटी है जी। जैसे वॉल स्ट्रीट जर्नल है या न्यूयॉर्क टाइम्स है या गार्ड, मतलब ये टेलीग्राफ है, डेली टेलीग्राफ। इनके इनकी जो
ہوتی ہے نا جی، دے ٹیک یہ پورا اس کی ملکیت لے کے کوئی چیز چھاپتے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں نا جی عقل مند دشمن، وہ بے وقوف دوست جو ہوتے ہیں کئی دفعہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. وہ پتہ نہیں کس پریشرز میں یہ بات کر رہا ہے. لیکن میں تو خان صاحب کی تحریریں پڑھتے میرا خیال 400-500 سے زیادہ تو میں نے دیکھی ہیں. یہ سارا یہ جو الفاظ کا چناؤ اور اس کا فلو ہے، یہ دس از ٹپیکل عمران خان. اور اس پہ اگر کسی کو ڈاؤٹ ہے تو وہ جائے اکانومسٹ پہ مقدمہ کرے اس وقت. یعنی یہ انگریزی کا آرٹیکل ہے شاہ جی، اور جو میری خبر کے مطابق 9 ملین سے ایکسیڈ ہو گیا، تقریباً 10 ملین اس کے ویوز ہو چکے ہیں. اور مجھے یہ بالکل اندازہ ہے کیونکہ میں ہر ہفتے لکھتا ہوں کہ لوگوں کا جھکاؤ کس طرف ہے اور لوگ کیا پڑھنا چاہتے ہیں اور کیا سننا چاہتے ہیں. مجھے اپنے آرٹیکل کا اس دفعہ میرے جو کہ 1 سوا لاکھ تک جاتا تھا 2 دن میں 2 لاکھ پہ چلا گیا. لوگ اس وقت جی یہ لوگوں کے اندر ایک بھوک ہے کریڈیبل بات پڑھنے کے لیے، کیونکہ یہ سوشل میڈیا پہ بھی جی کئی دفعہ وہ زیادہ جیسے ہوتا ہے لسی لڑائی جنی مرضی بتا لو، تو لوگوں کو اب یہ سلیکٹیو ہو گئے ہیں کہ کہاں جانا ہے اور کیسے جانا ہے. اور خان صاحب نے تو یہ جی میں نے لکھا ہے کہ انہوں نے تو باؤنسر مارا ہے جی، اور اس کے ریاکشن میں ان لوگوں نے جا کے May 9 دوبارہ زندہ کر لیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی یہ خان صاحب ان لوگوں کا دیکھیں، یہ جو حاکم ہے اس وقت، ان کا سب سے زیادہ خوف کیا ہے کہ جی ویسٹرن میڈیا یا میڈیا میں جو لوگ باہر بیٹھے ہیں جو یہ سچ کہہ رہے ہیں، اور جس میں شاہ جی آپ اور یہ میں آپ یو آر لائک اے ینگر بردر ٹو می جی، میں ہمارا تعلق اتنا اچھا ہے اور مجھے اس پہ فخر ہے. مجھے بہت کہا گیا کہ یار تم کدھر چلے گئے ہو. میں سمجھتا ہوں جی کہ دلیری کی جو قدر ہے نا جی، یہ ہمارے اندر کوٹ کوٹ کے بھرائی گئی ہے ہمارے بزرگوں کی طرف سے. تو دلیر کو سلام کرنا، وہ چاہے عمر سرفراز چیمہ ہو، چاہے اور ہمارے ساتھی جو اس وقت قید و بند کی صورتیں کاٹ رہے ہیں، محمود رشید ہو، پرویز الہی ہو، باقی سارے جو ہماری خواتین جو مردوں سے زیادہ دلیر ہیں. سر یہاں پہ وقت آ گیا ہے کہ دلیری کو سلام کرنا پڑتا ہے. تو یہ جو جنگ لڑ رہے ہیں وہ اپنا موعید پیرزادہ لکھ رہے ہیں، یا یہ ساروں کے اوپر پریشرز تو آ رہے ہوں گے نا جی. سر آپ کے اوپر نہیں آئے کتنے پریشر؟ ہاں جی، میں تو شاہ جی وہ کہتے ہیں جی پھر جڑے گڈی چڑھ گئے ہمیں تو پھر پیچھے ہٹنا نہیں نظر آتا نا جی. وہ تو اب جدھر کو چل پڑے ہیں شاہ جی، اللہ مالک ہے. اچھا سر، یہ آگے چلتے اس سے پہلے میں آپ کو صرف یہ آج اچھا اکانومسٹ جو ہے نا سر، وہ مرتضی سلنگی کی چڑ بن گئی ہے. انہوں نے آج نا پھر پوسٹ کر دیا صبح کو. اچھا ابھی تک پتہ نہیں کتنی دفعہ پوسٹ کیا، صرف اکانومسٹ کی ویب سائٹ پہ اکانومسٹ کی صرف اس کی 11.8 ملین صرف اکانومسٹ کی، مطلب 1 کروڑ 18 لاکھ صرف. اور اگر آپ ان لوگوں کا کلیکٹیولی کریں جو کہ اس کو ری پوسٹ کر رہے ہیں اتر رہے ہیں، تو یہ سر 2.5 کروڑ سے زیادہ اس کے ویوز ہیں اس آرٹیکل کے. 2.5 کروڑ، ہاں جی 2.25 ہاں 2.5 کروڑ ہو گیا نا، کتنے ہو گئے سر؟ ہاں 25 ملین. اب آپ سوچیں سر، یہ ایک آرٹیکل اکانومسٹ کا تو دماغ پھٹ گیا ہوگا. اور یہ ویسے سر ایک آن اے سیریس نوٹ، یہ منیرہ مستری، ڈھکن ڈیری کا گٹر کا، اور اس کے جرنیل جو اس کے ساتھ ہیں، اویس دستگیر اس کا سی جی ایس، شاہد امتیاز اس کا 10 کور کمانڈر، اس کا جو لاہور کے اندر اس وقت بیٹھا ہے پلا، یہ ستی جو بیٹھا ہے اختر باول پور کا، پشاور والا جو بیٹھا ہے حسن نظر حیات، یہ سارے اس کے بڑے کلوز ہیں. یہ ان لوگوں کو استعمال کرتا ہے، جن لوگوں کو یہ پکڑتے ہیں نا سر کینیڈین سٹیزن، باہر جا کے جب وہ شور مچاتے ہیں اور کینیڈین ہائی کمیشن پہ شور مچاتی ہے نا، تو یہ حسن نظر حیات، یہ اختر نواز ستی، یہ ندیم انجم، یہ سامنے آتے ہیں نیگوشیٹ کرنے کے لیے، معافی مانگتے ہیں، ٹیلی فون واپس کرتے ہیں، لیپ ٹاپ واپس کرتے ہیں. میں ایک صحیح قصے کی یہ بتا رہا ہوں، میں بھی نام نہیں بتا سکتا. تو یہ
इंटरनेशनल मीडिया से बहुत डरते हैं सर। तो मुझे बताएं सर, गौहर को क्या मुसीबत पड़ी थी कि ये दूध में मेंगड़ियां डालने की? सर ये खान साहब को बड़ा शौक है ना जी नए नए लॉन्च करने का, तो अल्लाह के घर से यही उम्मीद है कि जी ये सुचा निकले। मेरा ख्याल प्रेशर इस पे पड़ रहे होंगे और उसमें जाहिर है वो एक टाइट रोप वॉक, मतलब एक वो पतली तार पे चलने की कोशिश कर रहा है, तो उसमें उसको पता नहीं उस पे क्या प्रेशर्स हैं, क्या उसको खौफ है। मेरा हम मेरा तो मेरा तो ख्याल है सर, उस बेचारे को ना तैयार भी नहीं था इस ओहदे के लिए। आपको पता है इमरान ऐसे बैठे बैठे कहते हैं अच्छा तुम बन जाओ, अच्छा ठीक है इसको ये बना दो। वो कहते, मुझे तो लगता है कि वो बैठे होंगे 4-5 सामने, तो लगा यार ऐसे बनाना पड़ेगा इमरान साहब आपको, शायद ये नाहल कर दे फलाना बताया। अच्छा और ठीक गौर, ये गौर को बना दो। उसे कहोगे ठीक है, ये बेचारा हट कर रहते। अच्छा सी, आपने जो 9 मई का किया है ना सर, ये देखें, ये पीटीवी में इन्होंने खबर चलाई थी, क्या ये डॉक्यूमेंट्री इन्होंने शुरू कर दी है। क्या अच्छा रियासत पर हमला करने के बाद भी मखसूस सियासी जमात इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर रही है? ये सर, ये आपने जो बात की ना, 9 मई का ड्रामा शुरू है फिर से। तो चलिए इसमें इसके पीछे सवाल, जी। इलेक्शन होंगे, अगर होंगे बल्ला मिलेगा, इमरान लड़ेगा, पीटीआई एज ए पार्टी करेगी, अगर नहीं होंगे तो क्या होगा, लोगों का रिएक्शन क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट इंडोर्स करेगा सर। शाह जी मुझे जो खबर आ रही है ना जी इस वक्त इनके थिंक टैंक्स ओवर टाइम काम कर रहे हैं कि यार ये कैसे जान छुड़ाए, ये पंगा तो हमने डाल दिया है। अब ये वो जो एक कहावत है ना जी, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, यानी एक तरफ समुंदर है और एक तरफ खाई है, तो ये और शैतान डंडा लेके खड़ा है। इन्होंने आईएमएफ से पैसे लेने हैं जी, हम बेसिकली एक डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं। उनको ये कमिट कर बैठे हैं कि जी हम इलेक्शंस कराएंगे। देखिए हमारे इस वक्त जो हुकूमत है ना जी, वो डे टू डे चल रही है। यहाँ कोई ये नहीं सोच रहा है कि इस मुल्क के साथ 6 महीने बाद क्या होगा, या साल में क्या, या 5 साल में। ये तो हर रोज पे इनका इवॉल्व हो रहा है। और कई दफा तो मैं बैठ के तारीख में अगर आप इस तरह की चीजों को देखें ना शाह जी, तो ये मुझे बचे सके की हुकूमत लग रही है। वो जो अफगानिस्तान में आया था कि इनका ये चमड़े के सिक्के चला रहे हैं सर, कहीं तो कोई चीज स्टिक करेगी। इनके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। ये सोलंकी टाइप लोगों को इन्होंने, वो जलील हो गया जी ट्विटर पे, उसका एक्स पे, वो कहते हैं जी ये झूठ है, उसके नीचे वो पोस्ट के नीचे आ गया है। तो इन लोगों का ना कोई सोच है, ना कोई इनकी दूररस। ये इलेक्शन वो कोड केरला जो होता है ना जी, वो जो गले में फंस गया इनके ये हड्डी फंस गई है इनके गले में, ना ये आगे जा रही है या ना पीछे जा रही है। लेकिन मैं जो हालात देख रहा हूँ सर, अवाम का आज का आप देख लें किस तरीके से उबल के निकले हैं। और मुख्तलिफ शहरों में सर इस खौफ और इस जो जुल्म और जबर के बावजूद लोग निकलना शुरू हो रहे हैं। और मैं आपसे बड़ी देर से कह रहा हूं कि ये एक लहर है, बहुत बड़ी लहर। जिस वक्त ये बहना शुरू हो गई तो किसी के बस में नहीं है शादी। सर ये आपका मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन है हमारा, और ये साहब ने सर ये मुझे ब्लॉक कर दिया। तस्वीर लगाई है बेनजीर भुट्टो की है जी। सर ये कितने जलील, कितने कमीने, कितने घटिया, कैसे गलीज माँ बाप की औलाद, कैसे गलीज परवरिश पाने वाले लोग हैं। मैं तो हैरान हूं कि इस किस्म के कुत्ते अभी भी पैदा होते हैं सर। शाह जी इनका सिर पैर नहीं है। देखें, आप जब कश्ती रानी करते हैं ना तो आप पानी में चप्पू चलाते हैं, ठीक है ना जी। तो हर चप्पू से आपको कुछ आगे बढ़ने का मौका मिलता है। ये हवा में चप्पू चला रहे हैं शाह जी। बड़ी अच्छी बात। सीरियसली इनके पास कहीं भी कोई चीज जेल नहीं हो रही। ये तलवार हवा में घुमा रहे हैं और चप्पू हवा में चला रहे हैं। इनके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। चले सर वो हो गया। अब पहला सवाल का जवाब आपका कि ये है कि इलेक्शन मजबूरी इनकी है, कराएंगे, ठीक है, मान लिया। दूसरी ये है कि पार्टी का बल्ला मिलेगा, आपके हिसाब से चांसेस है, प्रिडिक्ट तो 100% कोई नहीं करता, क्या प्रोबेबिलिटी है बल्ला वापस मिलने का और पीटीआई एज ए पार्टी इलेक्शन में जाने के बल्ले के निशान के अंदर?
شاہ جی یہ بڑی مزے کی بات ہے جی، بلہ اس وقت پہنچ گئے سپریم کورٹ میں. ٹھیک. اب یہ پتہ کرنا ہے کہ قاضی صاحب نے کبھی زندگی میں کرکٹ کھیلی ہے کہ نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ زندگی کا اہم ترین فیصلہ اور اگلے چند دن میں کرنا پڑے گا. 10 یہ تاریخ تک بلہ نہ ہوا تو کوئی اور سائن بھی مل جائے نا جی، ہمیں کھمبے کا بھی سائن مل جائے، اگر خان صاحب نے اس کو انڈورس کر دیا تو ووٹ اس کو پڑ جائیں گے. بٹ لیٹ می جسٹ ٹیل یو جسٹ فار کوئک کلیریفیکیشن، جو کہ میری سمجھ ہے ای سی پی کی جو ڈیسیجن ہے، ای سی پی کی ڈیسیجن یہ ہے کہ آپ کی پارٹی نے الیکشن ٹھیک طریقے سے نہیں کرائے، اس کی وجہ سے آپ کی پارٹی الیکشن سمبل کی حقدار ہی نہیں ہے. جو آپ کو پہلے سے سمبل دیا ہوا تھا بیٹ وہ نہیں دیں گے. مطلب یہ ہے کہ آپ کسی قسم کا آپ کو سمبل نہیں ملے گا. تو جو میری سمجھ ہے، اور یہ میں نے لائر سے بھی پوچھا، انہوں نے کہا جی بالکل صحیح آپ کی سمجھ ہے، انٹرپریٹیشن، اور یہ اگر پارٹی حصہ لے گی تو بحیثیت پارٹی یونیفائڈ سمبل کے انڈر نہیں لے گی، چاہے وہ بلہ ہو چاہے کوئی اور ہو. ان کے تمام کینڈیڈیٹس انڈیپینڈنٹ ہوں گے، اور جو کہ گور علی خان نے کہا ہے کہ اگر انڈیپینڈنٹ ہوں گے تو ہماری کو 220 یا 230 جو ریزرو سیٹ ہے اس سے ہمیں محروم کیا جائے گا، جو 70 کے قریب نیشنل اسمبلی میں، اور باقی جو 150 پونے 200 جو ہیں وہ 4 صوبائی اسمبلیوں میں. جی سر. شاہ جی دیکھیں، ان الیکشنز پہ بہت کچھ ڈٹرمن ہو جانا ہے جی. اگر وہ پی ٹی آئی کو اس وقت یہ ساری مہم جو چل رہی ہے، جو میں نے اس آرٹیکل میں لکھا بھی ہے کہ اس وقت ایک ایجنڈا آئٹم ہے جی کہ پی ٹی آئی کو اس الیکشن سے کیسے باہر نکالنا ہے. ٹھیک. اور یہ بھی اسی کا ایک تسلسل ہے. تو میں سمجھ یہ لوں آپ کی اس بات سے کہ بلے کا نشان نہیں ملے گا، یہ اس کا تسلسل ہے. اس وقت جو صورتحال مجھے نظر آ رہی ہے شاہ جی، انہوں نے نہیں دینا. ٹھیک ہے، لائکلیہڈ یہ ہے. تو اگر نہیں ہوگا تو پھر یہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس آئیں گے، چلے الیکشن ہو گئے، ان میں سے اگر کوئی انہوں نے بہت بھاگ دوڑ کی اور لوگوں نے ریکگنائز بھی کر لیا کہ یار اس حلقے کا جو یہ انڈیپینڈنٹ ہے پی ٹی آئی کا، لٹ سے وہ جیت بھی جاتا ہے، اور ان کے 100 جیت بھی جاتے ہیں، اگر بہت ہو گیا اگر جیت جائیں گے اس طرح. تو دوسرا سوال یہ، وہ پھر باقی آگے جا کے ان کو پھر قابو نہیں کر لیا جائے گا. شاہ جی اس وقت جو خان صاحب کے آگے باقی چیلنجز تو بے شمار ہیں اور ہم روز دیکھتے ہیں، لیکن ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ یہ جو جنگ جو کہ عوام کے محبت اور دل سے ان کو جیت رہے ہیں، یہ کہیں ٹکٹوں کی سلیکشن میں وہ جنگ ہم ہار نہ جائیں. اب خان صاحب سے بہتر کوئی نہیں جانتا لوگوں کی کیا ان کی صلاحیت ہے، کیا ان کی کمٹمنٹ ہے. یہاں پہ لائلٹی جو ہے نا سر، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک یہ ایسا پیمانہ ہے جو کہ 0 سے 100 تک بے معنی ہوتا ہے. یا لائلٹی 0 پہ ہوتی ہے یا 100 پہ ہوتی ہے. خان صاحب نے یہ دیکھنا ہے اب کہ یہ جن کو ٹکٹ دے رہے ہیں وہ 100 کے اس پیمانے پہ پورا اترتے ہیں کہ نہیں اترتے. توڑ پھوڑ پھر بھی ہوگی، یہ بہت پریشرز ہوں گے، بہت بدماشی ہوگی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اب تک کھڑے ہیں نا جی، جو میں نے آج کا یہ فٹ نوٹ لگایا نا جی کہ آج دلیری کو سلام، خان صاحب سے زیادہ کوئی نہیں جانتے. اب میں نے ایک وہ ینگسٹر ہے ہمارا، وہ میرا خیال پروونشل کا کینڈیڈیٹ ہے، ایسن رشید. سر ایک بات کر لوں، سوری اس پہ ایسن کی بات کر دوں گا، کاٹوں گا نہیں. سر یہ میں آپ کو گارنٹی دے دوں کہ 100% والے اگر نام ہوں گے نا، اول تو خان صاحب کو پتہ بھی نہیں ہوگا 100% والوں کے، یہ میں بھی بتا دوں سر. دوسرا، مشاورت کا ٹائم بہت چھوٹا، وہ براڈ گائیڈ لائنز دیں گے کہ بھائی ورکرز کو دو جنہوں نے بڑی فلانا کیا ہے. اب وہ جناب آپ کی 266 وہاں کی سیٹیں ان کے کورنگ کینڈیڈیٹس ہو جائیں گے تو اس کو آپ کر لیں 530، تیسرا کینڈیڈیٹ ہو جائے گا تو 750 ہو جائے گی. 750 صرف آپ کی نیشنل اسمبلی کی ہیں، ہزاروں میں آپ کی پروونشل اسمبلی کی لسٹیں ہوں گی. خان صاحب کو آدھے گھنٹے کا مشاورت کا وقت ملتا ہے. یہ آپ بھول جائیں کہ خان صاحب کی نظر ہوگی ٹکٹوں پہ، یا وہ اپنا فل جسٹس کر سکیں گے. یہ ایک بات.
دوسری بات سر میں آپ کو بتا دوں کہ اگر وہ 100% پیمانے والے، میں مفروضے کے طور پر کہتا ہوں، خان صاحب انگلی بھی رکھ دیں، نشاندہی بھی کر دینا، ان کو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا الیکشن لڑنے دے گی یہ پارٹی، یہ لوگ عاصم منیر اینڈ پارٹی. چلیے دیکھیں، میں اس معاملے میں بڑا کلیئر ہوں. اچھا. کہ یہ الیکشنز جو ہیں، یہ میرا خیال پاکستان میں ریگنگ میں سب سے زیادہ ریگنگ ہوگی اس دفعہ، اور یہ الیکشن اسی طرح بے معنی ہونے جا رہے ہیں جیسے کہ ایک ریگڈ الیکشن ہوتا ہے. سر عوام کی سوچ، ان کا غیظ و غضب سے، یہ سر ان لوگوں کو نبض دیکھنی نہیں آتی، ان کے پاس نباز نہیں ہے. اس وقت جہاں دل دھڑک رہا ہے، جہاں نبض چل رہی ہے، ان کو اندازہ نہیں ہے. تو یہ اگر مفروضہ ہے جی، یہ الیکشن چوری کر لیتے ہیں تو یہ کتنی دیر قائم رہیں گے شاید؟ سر مارچ، میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ جنگ لمبی ہے. دیکھیں جہاں خان صاحب نے ہاتھ ڈالا ہے نا جی، وہ کوئی چھوٹی جنگ نہیں ہے. پچھلے 50 برس سے زیادہ، بلکہ اگر آپ ایوب خان سے شروع کریں تو آہستہ 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 اسٹیبلشمنٹ اور فوج نے آپ کے ہر جو پاور سٹرکچر ہے، ہر طرف انہوں نے جکڑ کے رکھا ہوا ہے. اور خان صاحب اس گرفت کو توڑنے کے لیے، یا اس کو ڈھیلا کرنے کے لیے، یا اس کو وہ کہتے ہیں نا کہ کینڈے میں لانے کے لیے، یہ وہ کوشش ہے. سو آپ ایک الیکشن 9 فروری کو آپ کو کوئی معجزہ نظر نہیں آنا، لیکن ایک پروسیس ہے جو چل چکا ہے شدید، اور یہ پروسیس انشاءاللہ چلتا رہے گا. یہ الیکشن اگر ہو بھی جائیں اور اس میں چوری ہو جائے تو، لیکن جو دل و دماغ پہ خان کے ساتھ ایک جڑ گیا ہے، وہ بات رکنی نہیں ہے شاہ جی. سر یہ آپ کی بات سے میں بہت 100% اتفاق کرتا ہوں، بلکہ میں اس کو تھوڑا سا آگے چلا کے، میرے پاس ایک بہت سینئر ان کے پارٹی کے رہنما ہیں جن کا نام نہیں لے سکتا، انہوں نے لکھا ہے کہ حیدر بھائی یہ دیکھیں پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہمیں یتیم کر لیا گیا ہے، ہماری پارٹی پر قبضہ کر لیا گیا ہے، یہ سیٹوں کے اوپر سارے کمپنی کے لوگ ڈالے جائیں گے. مجھے خان صاحب پر بہت ترس آتا ہے، وہ قید میں ہیں اور یہ سارے لوگ ان کے خان صاحب کے ساتھ گیمز کھیل رہے ہیں. اور لفظ استعمال کیا گریڈ، ہوس اور ایول، شیطان لوگ ہیں. تو میں نے کہا کہ جتنا میں عمران صاحب کو جانتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. وہ کوئی بچے نہیں ہیں، 27 سال سے انہوں نے سیاست کی ہے. میرا اندازہ یہ ہے کہ ان کا اللہ پر توکل اتنی بلندی کا، اتنی عروج کا ہے، جو عمران کو طاقت دیتی ہے کہ میں اپنی جو کاوش ہے اور میرا جو مشن ہے اور میری جو سٹرگل ہے، میں جاری رکھوں گا، اور حق جو ہے جیت اس کی ہوگی، جانتے بوجھتے ہوئے کہ اس کی پارٹی کو ہائی جیک کر لیا لوگوں کے. تو اس نے مجھے جواب دیا کہ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، اس کا توکل ہی ہے جو ہمیں اس کی طرف مغناطیس کی طرف کھینچ کے لے کے جاتا ہے. پھر اس نے کچھ میری تعریفیں کی، وہ میں نہیں بتاتا. تو anyway، تو سر یہ ہے سچویشن. شاہ جی دیکھیں، جہاں ہمیں غلط لوگ ملے ہیں نا جی، وہاں ہمیں اچھے لوگ بھی شامل ہو رہے ہیں. اب یہ جن کو کہا گیا کہ تم نام کے ساتھ سردار کیوں لکھتے ہو لطیف کھوسہ صاحب کو، تو اس نے سرداری اپنے نام کی وجہ سے نہیں حاصل کی، اس نے دلیری سے حاصل کی ہے. اس نے یہ سول رائٹس، ڈیموکریٹک نارمز کے لیے لڑ کے جنگ کی ہے. تو اس طرح کے ہیرے بھی ہمارے پاس آ رہے ہیں. سر یہ ٹھیک ہے، اس وقت وہ بالکل، وہ جب آپ گاؤں کا بندہ ہو، جب وہ آپ گڑ بناتے ہیں نا جی، تو جتنی میل ہوتی ہے وہ اوپر آ جاتی ہے، تو آپ بیٹھے میل نکالتے رہتے ہیں. اس وقت یہ ہماری میل نکل رہی ہے. یہ پروسیس ہے سر، ہم رہیں نہ رہیں، اللہ خان کو زندہ سلامت رکھے، وہ ایسا ایک پروسیس شروع کر جائے کہ اس ملک میں قدریں ٹھیک ہو جائیں، جمہوریت کا بول بالا ہو جائے، اور
جس کا جہاں کام ہے وہ وہاں ہو جائے. تو یہ پروسیس جو ہے شاہ جی یہ جنگ ہے, لمبی جنگ ہے, انشاءاللہ ہم لڑیں گے شاہ جی. سر انہوں نے نا عمران صاحب کو جب یہ کہیں کہیں سے ادھر ادھر سے ملتی رہتی ہیں باتیں, اس نے کہا کہ میں نے جواب داری دینی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو, میں نے ان لوگوں کو نہیں دینی, ان کے لیے تو میں ہمت کرتا رہوں گا, میں نے جواب داری. جب اس سے کہا نا کمپرومائز کر لو, عاصم سے یہ مان جاؤ, فلانی چیز مان جاؤ, اس نے کہا میں نے اس کو جواب دینا ہے یار, میں نے عاصم منیر کو جواب دینا ہے, میں نے فلانے کو جواب دینا جو جس کی طرف سے پیغام آیا, میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے کہ میں نے عمران تجھے یہ صلاحیتیں دی, تجھے یہ قوتیں دی, تجھے یہ چہرہ دیا, تجھے یہ عقل دی, تجھے یہ کرشمہ دیا, تجھے یہ موقع دیا, تو نے موقع استعمال کر لیا عاصم منیر کے ساتھ. سر عاصم منیر, میں کہتا ہوں عاصم منیر اگر نعوذ باللہ ناک یاد مجھے کرے, اگر یہ کہیں مدینہ میں ہوتا نا تو اس نے عبداللہ ابن ابی کو بٹھا دینا تھا. یہ عاصم منیر اس قسم کا آدمی ہے. یہ سر آپ نے بڑی بات زبردست کی ہے. یہ لوگ تکیہ کر رہے ہیں شاہ جی, تھوڑا اینالائز کریں نا جی, یہ کن لوگوں پہ تکیہ کر رہے ہیں؟ نواز شریف پہ, ترین پہ, زرداری پہ. یہ تو آپ ایک عمارت کھڑی کر رہے ہیں ریت پہ. ان لوگوں کو پہلے موقع پہ سب سے پہلے اس کو ڈمپ کریں گے. شاہ جی ایسے جھوٹے بے وسائے غیر یقینے لوگوں کے ساتھ یہ مل کے سمجھ رہے ہیں کہ مضبوط حکومت بنا لیں گے, تو یہ غلط فہمی ہے نا سر. میں یہی تو کہتا ہوں کہ یہ بنانے کا ارادہ نہیں ہے. عاصم کا ہے کہ بہت کمزور حکومت ہو, میرے ہاتھ میں ساری باغ داڑ ہو, میں ان کو چلاؤں, ان سے کہوں تم کھاؤ پیو, جتنا پہ تمہیں اجازت دوں گا اتنا تم کھاؤ پیو, اسے زیادہ نہیں کرو, میرے کام معاملات میں دخل نہ کرو, میں بتاؤں گا کیا ہو رہا ہے. میں سر ایک انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کے ساتھ پروگرام کروں گا ریکو ڈک کے اوپر, جس کے اوپر میرے پاس بڑی تفصیل آئی ہے کہ وہ کس طرح اس کو بیچنے کی کوشش کریں. آخری راؤنڈ لیں سر, پھر ختم کرتے ہیں انشاءاللہ آج کا پروگرام. بالکل بالکل. اور اگر الیکشن نہ ہوئے سر تو یہ بتائیں, یہ آپ کا دوست جو ہے قاضی ایزی پیسہ, یہ انڈورس کر دے گا الیکشن کی پوسٹ پونمنٹ کو؟ شاہ جی یہ تو پھر اس وقت جو صورتحال نظر آ رہی ہے شاہ جی, یہ تو یہ ہے نا کہ جم تو یہ پوچھے گا ہاؤ ہائے. یہ جو ایک سال کے لیے کروں سر یا 3 سال کے لیے کروں؟ ایگزیکٹلی اللہ شاہ جی, کوئی ہمیں بلا وجہ امیدیں بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اللہ کی ذات پہ, اس کے کرم پہ, ہمیں پتہ ہے ہمارا بندہ صحیح ہے, تکڑا ہے, کھڑا ہے, ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. شاہ جی لمبی چوڑی بات نہیں ہے, ہم مفروضوں پہ کھڑے ہی نہیں ہیں. ہماری جنگ ہے حقوق کی, پاکستان کو باعزت بنانے کی. ہماری جنگ ہے کہ حق سچ کی بات ہو اور ان چوروں کی پکڑ ہو, اور اس کے لیے وہ بندہ کھڑا ہے اور ہم اس کے لیے تن من دھن سے حاضر ہیں سر. یہ مجھے نا سر بیچارے آخری بات کرتا چاہوں, مجھے کہتے ہیں یہ بشیر افضل مردد کی جو پتلون اتاری ہے, مجھے کہتے ہیں سر آپ کیوں پی ٹی آئی کو کمزور کریں. میں نے کہا پی ٹی آئی کمزور کر رہا ہوں, اور یہ لوگ بیٹھے ہیں اندر سے زہر ڈال کے, یہ سلفیورک ایسڈ پھینک کے اندر سے پارٹی کو کھا رہے ہیں. ان کو اگر آئیڈینٹیفائی نہ کیا تمہاری پارٹی مر جائے گی کل کو, پھر کہو گے ہو مہدی صاحب ٹھیک کہتے تھے. تو بیچارے بھولے ہیں, فلانا ہے. وہ مجھے کہتے ہیں جس کو عابد شیر علی نے پیسے دیتا ہے. یہ سر عابد شیر علی کا پروپیگنڈا میرے ساتھ شروع کیا تھا باجوے نے پچھلے سال اگست کے اندر, جب مجھے پیسے کی بھی آفر دی گئی تھی باجوے کی طرف سے کہ اتنے پیسے لے لو, میرا نام لے لو, فوج کا نام لے لو. اس میں نے نہ کر دی, تو انہوں نے میرے خلاف یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا. تو آئی ایس پی آر کے اندر سے مجھے ایک بندے نے کہا کہ سر, انہوں نے کہا کہ یار اس کو کس کے ساتھ گندا کریں. تو انہوں نے کہا یار سب سے گندا میلا لیڈر کون سا ہے مسلم لیگ؟ انہوں نے کہا جی عابد شیر علی. اس کو لوگ بہت گالیاں کہتے ہیں, یار اس کو نام لتھی کرو مہدی کے ساتھ کہ وہ مہدی کو پیسے دیتا ہے. تو یہ آئی ایس پی آر کا باجوہ کا یہ پروپیگنڈا تھا میرے خلاف. جی میں بڑا واقف ہوں اس پوری فیملی سے, میں بھی فیصل آباد سے ہوں, لائل پور ہم اس کو کہتے ہیں. اس کا باپ بھی شیر علی جو تھا, یہ تو ٹاؤٹ لوگ, شیر علی, ہاں شیر علی جو میئر وغیرہ بھی رہا ہے, اور اس کا باپ جو تھا. تو میں سر بتا صرف یہ رہا تھا
کہ مجھے ان کے ساتھ نتھی کر. اچھا پھر وہ جو ISPR کا ہوتا ہے سر کٹ اینڈ پیسٹ سب کو ایک وہ دے دیتے ہیں بیانیاں, وہ پھر کو 150 لڑکے لڑکیاں جو ہے نا زہرا بیگم, فلانا بیگم, ارم خانم, وہ اس طرح کے ان کو باٹس کو نام دے کے لڑکیوں کے, پتہ نہیں ان کو کیا شوق ہے فوجیوں کو, وہ لڑکیوں کے نام کے باٹس نے وہ کٹ اینڈ پیسٹ میرے شروع کر دیے. وہ مہینے بعد ختم ہو گئی, ان کو اتنی گالیاں پڑی. پھر یہ ایک لنڈن میں ایک بیٹھتا ہے, وہ بھی اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ بڑا اینٹی ملٹری اندر سے انہی کا ٹاؤٹ ہے. اس نے بھی یہ کر کے نا اس کے کوئی 4-6 مہینے بعد, بیکاز میں نے کہا کہ یہ ISI کا ایجنٹ ہے, اس کے بعد ختم ہو گئی. اب یہاں سے اس نے مروت نے بھی ایگزیکٹلی وہی بات کی. خدا کی قسم میں مروت کے متعلق شک میں رہتا کہ یہ ISI کا شاید نہیں ہے, حالانکہ مجھے 100% پتا کہ ہے, مجھے اس کے ہینڈلر کا بھی نام پتا ہے, میں بتا نہیں سکتا, لیکن پھر بھی 1% میں کہتا نہیں یار شاید خراب. اگر یہ بات نہ کرتا, چونکہ اس نے یہ بات کی ہے نا عابد شیر علی کے ساتھ کہ جی عابد شیر علی حیدر مہدی کو پیسے دیتا ہے, PMLN کا ایجنٹ ہے, میں تو اب 200% شور ہو گیا ہوں کہ یہ ISI کا ٹارگٹ ہے, بیکاز یہ بیانیہ ISI نے شروع کیا تھا پچھلے سال اگست اور ستمبر میں. تو یہ بس میں کہنا چاہتا ہوں سر, اگر آپ اپنی تھوڑی سی آخری بات کریں, میں ختم کرتے ہیں. شاہ جی یہ اللہ تعالی کی طرف سے انشاءاللہ یہ سارے ننگے ہوں گے, ہم اپنی جگہ پہ قائم ہیں, اور جن پہ یہ تکیہ کر رہے ہیں ان سے ان کو کوئی امید رکھنی نہیں چاہیے. ہم اپنی جنگ کے لیے تیار ہیں اور لگے ہوئے انشاءاللہ سر. عمران کے ساتھ قائم رہے, اللہ کے ساتھ اپنا توکل قائم رکھیں, اللہ کے منصوبوں پر اپنے جو حق اور سچ کے اور جو منصوبے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہیں وہ سب سے زبردست ہیں, اس پر ہارے گا نہیں, دل نہ ہارے, نظام تبدیل ہوگا انشاءاللہ, ایک اچھا نیا پاکستان بنے گا. سر اجازت دیجیے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کو حفظ و امان میں رکھے, آپ کے اہل و عیال کو حفظ و امان میں رکھے, جو حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں اور جو اندر سے باہر سے چھپ کے سامنے آ کے لڑ رہے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو حفظ و امان میں رکھے. جو بیچارے قید میں ہیں, مصیبتوں میں, ہماری خواتین, آپ نے کئی لوگوں کا بھی نام لیا, عمران خان, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مشکلیں آسان کرے, اور بیچارے جو شہید ہو گئے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. الہی السلام علیکم, خدا حافظ. اللہ حافظ.